बेहद ममनून हूँ इस एज़ाज़ की जो आप मेरे लिए रवा रखा और मुझे आप सबको देखने और आपसे बात करने का मौका दिया। उससे ज़्यादा इस बात के लिए ममनून हूँ कि जो मौजू आपकी तरफ से मुंतखब किया गया वो कम से कम मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो मौजू है अखलाकियात। मैं शुरू में ये अर्ज़ करूं कि अब हमारे यहाँ बाअखलाक होना कमज़ोर होने के मानी में है। जो माली तौर पर या सियासी तौर पर यतीम हो वो बाअखलाक हो सकता है। जिसके पास क़ुव्वत ख़रीद की कमी न हो उसको अखलाक की ज़रूरत नहीं रहती। और ये फ़ैसला हमने बहुत शऊरी तौर पर किया है, भूले भटके से नहीं किया। बरसों में, मेरा ख़्याल है 5-6 दहाइयाँ लगा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सवाल ये, बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि अखलाक चीज़ क्या है। इतनी मुश्किल कहाँ से हो गई कि हम उससे बिल्कुल बेगाना होते जाते हैं। अखलाक दरअसल उन कदरों से वजूद में आता है जिन कदरों को हम अपना ईमान समझ के उस पर यकीन करते हैं। जो लम्हों की ज़रूरतों के लिए यकीन के मानी बदल दें, मैं उन्हें कैसे अपना रहबर मान लूँ, और वो भी रहबर मेरे एहसास का, मेरे शऊर का, मेरे अक्ल नामुमकिन। तो सवाल ये समझ में आया कि परवरदिगार ने हमको एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के साथ पैदा किया, और वो क़ुव्वत है इंतखाब कर लेने की। खैर और शर 2 लफ्ज़ हमें दिए, ये सिवाय इंतखाब के और कुछ नहीं है। आप क्या अपने लिए चुनते हैं, रास्ता देखते हैं, आगे जाते हैं। आप लोगों को यहाँ इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आपके MD साहब मेरा इम्तहान ले रहे थे। और वो मेरा इम्तहान लिए बग़ैर मुझे यहाँ लाना नहीं चाहते थे कि मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरी उतर सकूँगी या नहीं पूरे उतर सकूँगी। अब जो भी है, इंतखाब तो हो गया, लेकिन सवाल ये है, वहाँ भी मैंने ये बात दोहराई थी कि हम ख़ुद को माशरा कहते हैं। इससे बड़ा झूठ हम कोई नहीं बोलते। हम हुजूम हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का हुजूम है। जी चाहा तो बात चैन से सुन ली, नहीं जी चाहा तो इंतहाई दीनी बहस में इंतहाई नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करके समझते हैं कि हमने मौजू का हक़ अदा कर दिया। जो मैंने उम्र के इस मरहले तक आकर सीखा और अभी तक सीख रही हूँ, मुझसे मोहतरमा शहरबानों साहिबा ने रास्ते में पूछा था कि आपने पढ़ाना क्यों पसंद किया, ये पेशा क्यों इख्तियार किया। इत्तफ़ाक़न था। मैंने कहा नहीं, बहुत शऊरी कोशिश थी। मैं ज़िंदगी भर तालिब इल्म रहना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं उस्ताद हो जाऊँ। जो ख़ुद नहीं सीखता, ख़ुद कहीं आके एक जगह खड़ा हो जाता है, वो दूसरे को कैसे सिखा सकेगा। और मुझे खुशी है कि मैं उस माहौल में, मैं गरीब पाकिस्तान की पैदावार हूँ, मगर मैं खुददार पाकिस्तान की पैदावार हूँ। क्या बात, कर्ज़ की पीते थे मैं। वो मेरा प्यारा गालिब तो कुछ हिम्मत वाला था, कह गया। और कहते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन,
تو رنگ تو لا رہی ہے مگر وہ رنگ ہم ہی کو نظر نہیں آتا. معاشرہ کی تشکیل میں اگر کتابی ہی بات سمجھ لیں گو کہ یہ بات کتابی ہے نہیں، 3 اہم ستون ہوتے ہیں. پہلی چیز جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، قدریں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمارے یقین کا جو سرچشمہ ہے اس سے ہم اخذ کرتے ہیں. ہمارے لیے دین ہے. وہ لوگ جو کسی دین کو نہیں مانتے دنیا میں، وہ کسی فلسفے کو مانتے ہیں. اور دوسری چیز ہے تہذیب. اس کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی. اور تیسری چیز ہے تربیت. تعلیم لفظ ہیں، تربیت ان کو معنی دیتی. تہذیب وہ معنی قبول کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. تہذیب چند عادتوں کا نام نہیں ہے، چند رسموں کا بھی نام نہیں ہے. تہذیب تو بنیادی طور پر آپ کے رویے متعین کرتی ہے. مگر آپ دیکھیے ہمارے رویے کیسے متعین ہوتے ہیں جب ہم کھڑے ہیں کسی صاحب اقتدار کے سامنے. میں یہاں یہ بھی وضاحت کروں گی کہ میں اقتدار والوں کو اہل قوت نہیں جانتی. وہ اہل طاقت ضرور ہیں، قوت ان کی کچھ نہیں ہے. طاقت کے جتنے حربے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. قوت کا سر چشمہ تو وہ یقین ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے. یا آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. مگر ہم ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہم سب نے بچپن میں کھیل کھیلا ہے. مادری زبان میں اس کو ہاپ اسکاچ کہتے ہیں. میں پنجاب سے ہے تو ہم وہاں اس کو اڈی شٹاپو کہتے ہیں. ایک پیر رکھ کے دوسرے سے چھلانگ مار کے آگے جائیں. تربیت ہاپ اسکاچ کھیلنا نہیں ہے. تربیت بہت سوچ سمجھ کے ہر قدم کو اٹھانے کا فیصلہ کرنا ہے. اور جب وہ فیصلہ کر لیں تب اس کے مطابق عمل ہو سکتا ہے. اچھا، ہمیں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ روایات، رسمیں. اور خاص طور پر ہم عورتوں کی زندگی میں پاکستان میں 3 سرچشمے ہیں قانون کے: شریعت، آئین اور رسم و رواج. عورت کے معاملے میں شریعت کو بھی گونگا کر دیا، آئین کو بھی گونگا کر دیا، اور جس کے منہ میں 10 زبانیں لگا دیں وہ رسم و رواج. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں آپ کے صاحبان انصاف نے پچھلے چند مہینوں میں انصاف کے معنی بدلے ہیں. ڈریے اس دن سے جس دن کوئی منصف صاحب اپنے عہدے پر بیٹھ کے کہیں کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہو سکتا. ہوتا تو ابھی بھی نہیں، ہمت نہیں ہے کہ قبول کر لیں کہ کر نہیں پاتے. ہم نے ضد کا نام روایت رکھا ہے. ہر جگہ اہل طاقت کی ضدیں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے. روایتیں تو کسی چیز کو بار بار کی تکرار سے اور دہرانے سے بنتی ہیں. اگر ہماری سمجھ میں کبھی یہ آ جائے کہ اس روایت پہ ہم صحیح تکرار نہیں کر رہے تو بدل سکتے ہیں. اور بدلتے اس لیے نہیں کہ بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھو بہت برا وقت آ گیا، اب بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ جب سب بدلیں گے ہم بھی بدل جائیں گے. تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے. زندگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. انتخاب میں زندگی، اور آپ انتخاب صحیح طور پر کریں تو زندگی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے آپ کے MD صاحب سے کہہ رہی تھی کہ مجھے زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے اور دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے.
آج تک تو دونوں سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. شکایت اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھے ان دونوں سے کوئی توقع ہی نہیں ہے. جو توقع ہے وہ اپنے آپ سے. تو ان سے شکایت کرنے کی بجائے خود سے شکایت کرو کہ کہاں غلطی تھی، کہاں درست کیا جا سکتا تھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ محروم ہونا صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں معاشروں میں جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے. غلط لفظ استعمال کر رہی ہوں، مگر کم ظرف کو تو اتنی سی بھی چیز دے دیجئے تو وہ اچھلتا پھرتا ہے. اخلاق بے وجہ اچھلنے سے بچا لیتا ہے، اترانے کی اجازت نہیں دیتا. جس قدر نعمتیں آپ کے لیے وسیع ہوتی جائیں اتنا ہی آپ کے ظرف کا دامن بھی وسیع ہوتا جانا چاہیے. کمال کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کس قدر فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری میراث علم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کتنی میراث اپنی پھیلا دی 76 برسوں میں. اگر کوئی چیز پھیلی ہے اس ملک میں تو ضد اور جہالت پھیلی ہے. اگر ہم اتنے ضدی نہ ہوتے، اتنے جاہل نہ ہوتے تو ہمارے اخلاق کا تصور بھی ایک مکمل تصویر بناتا ہمارے لیے، جسے ہم زندگی کا آئین کہتے ہیں. ہم میں سے بہت سے ملک کے آئین سے خوش نہیں اور بہت سے مذہب کے آئین شریعت سے خوش نہیں، تو وہ ہمارے آپ کے لکھے ہوئے آئین سے کیا خوش ہوں گے. یقین مانیے مجھے اکثر یہ سوچ کے بہت لطف آتا ہے کہ ہماری قدر نہیں ہوئی دنیا کے معاشرے میں. ہم سے اچھے نقاد کہیں نہیں مل سکتے تھے. جس پہ کہیے، جس وقت کہیے، جس لمحے کہیے، جس طرح کہیے، ابھی تنقید کر کے دکھا دیتے. جب ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے. ہم تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی پہ اتارے ہوئے انتہائی منتخب لوگ ہیں جو صرف دوسروں کو برا کہہ سکتے ہیں. یقین مانیے جو دوسروں کو برا کہتا ہے، مجھے اس کے متعلق تو نہیں معلوم، مگر یہ معلوم ہے کہ وہ اخلاق کے تصور سے ناشناس ہے. اخلاق اجازت نہیں دیتا آپ کو. میں اور آپ غلطی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور اپنی غلطیوں کو خود ہی کبھی نہ کبھی سیکھ کے صحیح کرنے کے لیے بھی پیدا کیے گئے تھے. مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام ہے دوسروں کی غلطیوں کو سب کے سامنے لے آنا. پروردگار کی کہی ہوئی، اتاری ہوئی، بتائی ہوئی ہر چیز سوائے سلامتی کے اور کچھ نہیں لائے گی. بہت سے دین ہم نے شخصیتوں سے منسوب کر دیے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کرسچین ہوں گے اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے جو ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے دن بھر یاد کرنے والے اور بہت کم دل سے ماننے والے مسلمان ہوں گے. یعنی پناہ ہم نے صرف اپنے لیے رکھی ہے. کیا پروردگار نامنصف ہے؟ ہمیں اخلاق کا تصور دیتا ہے اور خود بے انصافی کرتا ہے تو مجھے معاف کرتے ہیں، تو اس سے بڑی بد اخلاقی تو کوئی ہوگی نہیں جو ہم سیکھ سکیں. اور اخلاق کی ایک اور بہت بڑی خوبی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق تہذیب سے. تہذیب تنہائی کا کھیل نہیں ہے. تہذیب ہمارا اجتماعی رد عمل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح برتتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں. اخلاق دراصل
زندگی کے پیمانوں کو میرے خیال میں ڈھالنے کا نام ہے، اور جس صورت سے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈھالنے والے کی اپنی اوقات کیا ہے۔ مجھ سے ایک ملا نے کہا کہ اسلام کا کام آسانی پیدا کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ اب کچھ مشکل ہی نہیں رہا۔ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کس بات سے؟ میں نے کہا آپ نے زندگی سے اجتماع کا برتاؤ چھین لیا۔ اب نہ ہم اکٹھے ہو کے سوچتے ہیں، نہ اکٹھے ہو کے عمل کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں تو ہمیں ایک اور چیز چاہیے جسے یقین کہتے ہیں۔ کچھ ایک دوسرے پہ اعتبار کریں گے تو اکٹھے ہوں۔ یقین کے بغیر اتحاد ہو نہیں سکتا۔ اور آج جو ہم اسلام کے اتنے فرقوں میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تفریق میں یقین زندہ نہیں رہتا۔ یقین کی آکسیجن بدگمانی نہیں ہے، اندھا اعتبار، اندھا اعتماد۔ جہاں یقین نہیں ہوتا وہاں گمان پلتا ہے، جہاں گمان پلتے ہیں وہاں کوئی چیز ورثہ نہیں ہوتی۔ اس لمحے کی چیز ہے، اسی لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ گمان سے زیادہ زندگی کو بکھیرتا کوئی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے گمان۔ لیکن تفریق کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، معاشرے میں گونج بڑھ جاتی ہے، بہت ساری آوازیں، بہت سے زاویے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کا جلوس ہے اور یہ کیوں نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں نعرہ لگانے کو مل رہا ہے، ہماری آواز گونجنی چاہیے۔ نعرے گونج ہیں اور ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ میری بات تسلیم کر لیجئے گا کہ سرگوشی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ مرتی ہے نہ بھلائی جا سکتی ہے۔ آہستگی سے کہی ہوئی بات بے حد نرمی سے آپ کے اندر اترتی ہے اور اس کی کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم نے کیا سوچا ہے کہ جتنا ہم دست و گریباں ہوں ایک دوسرے سے، ہم اتنے ہی طاقتور ہیں۔ طاقتور تو ہو جائیں گے پر زندگی سے شرمندہ رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے درمیان اس وقت کوئی میری عمر کا فرد موجود نہیں، اس لیے میں بہت یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو تعلیم مجھے دی گئی تھی وہ تربیت کے بغیر نہیں تھی، بلکہ میں یہ کہوں کہ پہلے تربیت تھی، تو بھی شاید میں غلط نہ کہہ رہی ہوں گی، تعلیم بعد میں۔ اخلاق کا پہلا قدم شعور ہے، اور شعور کے لیے جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کتنا ہے یہ اندازہ ایک فرد نہیں لگا سکتا، جتنا جس کے لیے ممکن ہوا اتنا اگر وہ علم سیکھ لے اور پھر اس علم پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے تو وہ تربیت کی بات ہوگی۔ آپ یقین مانیے، میں جب اس معاشرے میں پل بڑھ رہی تھی، یقین کر لیجئے کبھی میں بھی پل بڑھ رہی تھی، تو اس وقت پورا معاشرہ آپ کی تربیت کر رہا تھا۔ صرف آپ کا گھر، آپ کے والدین، آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں کر رہے تھے، صرف استاد نہیں کر رہے تھے، پورا معاشرہ آپ سے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک طرح کر لو۔ اور اس وقت کم از کم میرے ابا آستینے چڑھا کے اس شخص کے پاس نہیں پہنچتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد سے کچھ کہنے والے۔ آج تو استاد کچھ کہہ دے
تو صبح کو اس کی کالج کی پرنسپل کے دفتر میں پیشی ہوتی ہے، جہاں والد محترم اور ہو سکے تو والدہ محترمہ بھی اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنی دولت، اپنے گمان، اپنے غرور کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ یہ جن کی تنخواہ صرف 30-40 ہزار ہے، اتنا تو میں اپنی ڈرائیور کو دے دیتا ہوں، ان کی یہ مجال کہ میرے بیٹے کو درست کریں۔ اور پھر عارفہ سیدہ کی یہ بے وقوفی کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں اخلاق کو تلاش کرے۔ گمان پہ کھڑا ہوا معاشرہ ہمیشہ باقی رہنے والی قدروں کو کبھی کوئی وزن، کوئی توقیر نہیں دے سکتا۔ اور ہمارے ہاں علم بھی تکبر بن گیا ہے، وہ چاہے جس کو ہم دنیا کا علم کہتے ہیں اور دین کا علم کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ میرے نزدیک دین و دنیا الگ ہے ہی نہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مجھے پیدا کیا گیا تھا غلطی کرنے کے لیے، اسی لیے علی نے کہا تھا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ وہ جو 2 فرشتے یہاں بٹھائے ہیں نا میرے، وہ سب کچھ لکھ رہے ہوں گے۔ مجھے سموسے بہت اچھے لگتے ہیں، سوچیے کہ کہیں سموسے گنتی کے ہیں، شاید اگر سب اپنا اپنا حصہ سمجھ کے کھائیں تو سب کو ایک ایک مل جائے گا، مگر میرا لالچ، میری حرص دوسرے کو بھی اٹھاتی ہے اور میں اس سے لطف لیتی ہوں۔ وہ لکھتا ہے گناہ کر دیا، زیادتی کر دی، دوسرے کا حق غصب کر لیا، سموسہ چوری کر لیا۔ اے میرے پیارے فرشتے، تم نے کبھی سموسہ کھایا ہے جو تمہیں پتا ہو کہ چوری کیوں ہو سکتی ہے؟ زندگی کے ذائقوں پر سزا بھی اسی کو ملے گی نا جو ذائقے کو جان کر اور پھر اس میں انصاف برتنے کے لیے تیار ہو۔ تو اخلاق تو مشکل کام ہو گیا، بہت مشکل کام ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ جس علم میں حلم نہ ہو، تحمل نہ ہو، جو آپ کو بات کو سن کے ٹھہرنا سکھائے، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ خیال ہے اور میرے بہت سے غلط خیال ہیں کہ ہم سنتے نہیں ہیں کسی کی، کہے جاتے ہیں کہے جاتے ہیں کہے جاتے ہیں۔ اگر آپ سنیں گے نہیں کسی دوسرے کی تو آپ اختلاف کو تسلیم نہیں کر سکیں گے، آپ اسے دشمنی جانیں گے۔ پاکستان جیسا نہ کوئی دوسرا خوبصورت ملک ہے، نہ اس سے زیادہ اچھے لوگ کہیں کے ہیں، جنہیں ہم دونوں کو سارا دن غلط اور برا کہتے ہیں۔ اور میں کیوں کہہ رہی ہوں، میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ جس ملک میں اتنا تنوع ہو، زبان کا، دسترخوان کا، نسل کا، لہجے کا، تہذیب کا، وہاں دشمنی کا تصور کیسے آئے گا؟ کچھ دے دیجئے، کچھ لے لیجئے۔ لینے میں تو ہمارا پورا یقین ہے کہ کچھ نہیں لیتے، سب لیتے ہیں، لیکن کچھ دینے میں ہم ہچکچاتے ہیں۔ زندگی بہت مزیدار چیز ہے۔ 2 چھوٹے بچوں کو کل میں نے دیکھا جو بہت امیر یا بہت پڑھے لکھے ماں باپ کی اولاد نہیں تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں دو بسکٹ تھے، ایک وہ کھا چکا تھا اور دوسرے پر اس کی نیت اور نظر دونوں پوری طرح لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک اور بچہ وہاں سے گزرا، وہ 1 منٹ کو ٹھہرا اور اس نے وہ ہاتھ اس کی طرف کر دیا اور اس سے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا کہ اے تو کھا لے۔ کسی نے اس کے ذہن میں ضرور کسی عمل سے یا کسی خیال سے یا کسی بات سے یہ بات پھیلائی ہوگی کہ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔
کمال کی بات ہے کہ شراب کا نشہ حرام ہے، تکبر کا نشہ کیوں نہیں حرام ہے؟ جتنا چور لوگ اس میں ہوتے ہیں اتنا انہیں شراب نشے میں چور نہیں کر پاتے۔ جہاں تکبر علامت بن جائے، پہلے میں نے لفظ طاقت استعمال کیا تھا اور اب میں دوسرا لفظ جو مجھے زیادہ بامعنی لگتا، تو وہ جو افراد ہیں وہ صاحب قوت کبھی نہیں ہوتے۔ طاقت کی تو عمر ہے نا، سب 4-5 سال لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اور کبھی کبھی اسے بہت مختصر کر دیا جاتا ہے۔ طاقت کو گھٹا سکتے ہیں، قوت کو نہیں۔ طاقت صرف باہر کی چیزوں سے آتی، قوت کہیں آپ کے اندر سے آتی ہے، ان اصولوں سے آتی ہے جن پر آپ یقین کرتے ہیں۔ سارا وقت ہم خود کو صحیح ثابت کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ خود کو صحیح ثابت کرنا اخلاقی نہیں ہے، اخلاقی بات یہ ہے کہ آپ صحیح کو صحیح ثابت کر دیں اور غلط کو غلط مان لیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں مجھے یقین ہے بہت سے آپ میں سے میری طرح کے درمیانے درجے کے لوگوں کے ہوں گے جن کا بڑا مسئلہ قدریں ہیں۔ درمیانہ درجہ سب سے زیادہ جس غم میں گھل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قدریں کم ہو رہی ہیں، اس لیے اخلاق کی کمی سے بھی نالاں ہوتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کا حق انہیں پہنچا دینا خیرات دینا نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ خواتین سے میں خاص طور پر کہوں گی، اصحاب سے عام طور پر، کہ جو رعایتیں لے کر خوش ہو جاتے ہیں انہیں کبھی حق نہیں ملتا، انہیں کبھی حق نہیں ملتا۔ حق کا متلاشی اور حق کا حقدار صرف وہ ہے جو رعایت کا انکار کرتا ہو۔ جو رعایت کا اقرار کر لے سمجھیے وہ تو گیا۔ اور اخلاق کی دوسری قوت بڑی یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت دیتا ہے، جو اب ہمارے ہاں ایسی بات رہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ مکمل فرشتہ ہے، تو یہ 23 کروڑ کہاں سے سب کے سب کس مخمصے میں گرفتار ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا تہذیب ایسے معاشرے میں زندہ رہ سکتی ہے جہاں اپنی غلطیوں کا بوجھ تسلیم نہ کیا جائے اور جہاں انہیں درست کرنے کی کوشش نہ کی جائے؟ میں اسی معاشرے میں درستی کے اسباب بھی ہیں۔ اگر یہ معاشرہ بگاڑتا ہے تو اس معاشرے میں یہ جوہر بھی ہے کہ وہ اس کو بنا لے۔ ایک چھوٹی سی بات، اور پھر شاید میں نے زیادہ وقت لے لیا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا۔ استادوں کی بڑی خامی یہ ہے کہ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں ہٹانا مشکل ہوتا ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اخلاق دراصل ایک بہت بڑا کام کرتا ہے جس کے لیے مجھے بہت پسند ہے۔ زندگی کا احترام سکھاتا ہے اور زندہ رہنے والوں کا احترام سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے شاید منفی باتیں میری لگتی ہوں، لیکن ترقی کمی یا زیادتی سے نہیں ہوتی۔ ترقی تو آپ کے اس خیال سے، ان قدروں سے ہوتی ہے جو آپ کے رویے بدلتی ہے۔ رویے بدل جائیں، آپ کسی کو صرف ایک ٹکڑا روٹی کا دے سکتے ہو تو شریک کرنا ہے۔ ہم کمال کے لوگ ہیں، توقیر چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم کس قدر یقین کرتے ہیں خیرات پر، کیونکہ خیرات میں آپ کا ہاتھ یوں رہتا ہے۔ اگر کسی کو شریک کرنا چاہیں تو پھر یوں کرنا پڑے گا۔ یہ جو احساس برتری نے ہمیں مارا ہے، مجھے فرائڈ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ احساس کمتری کی بدترین مثال احساس برتری ہے۔
اور ہم اس میں مبتلا ہیں جی بھر کے. پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم وقت کے جبر کا شکار ہیں. ہم وقت کے جبر کا شکار ہیں یا اپنی انا اور اپنے تکبر اور اپنی غرض کا شکار ہیں. وقت کا جبر کیا ہے؟ میں اور آپ مل کے کھڑے ہو جائیں، اس جبر کو پیچھے کر دیں گے. دین ہر بات پہ عربی بول لینے کا نام نہیں ہے. دین ہر بات پہ یہ یاد رکھنے کا نام ہے کہ ہم اپنے مالک خود نہیں ہیں. اگر ہم یہ یاد رکھ لیں تو ہم ایک اور بات مان جائیں گے جو ہم پاکستان میں مانتے نہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ بات آخری ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گی. جب کبھی بھی ہم کچھ مانگتے ہیں تو یکسانیت مانگتے ہیں، سب ایک جیسے ہو جائیں. ممکن ہے؟ ابھی 1.5 سال پہلے تک میرا قد 5 فٹ 2 انچ تھا. اب میرے ڈاکٹر نے کوئی ہفتہ بھر پہلے اس کو دیکھا ہے تو وہ 4 فٹ 9 انچ رہ گیا. میں نے ان سے کہا کہ مٹنے کی ایک اچھی صورت ہے، گھس گھس کے مٹ جائیے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنا احترام کیجیے، خود کیجیے. کوئی دوسرا کرے یا نہ کرے، آپ اپنے لیے محترم ہیں. اگر آپ خود کو محترم سمجھیں گے تو آپ انہیں بھی محترم سمجھیں گے جو آپ کی طرح زندہ ہیں. یہ اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے. میں قربانی کرنے کو آپ سے نہیں کہہ رہی، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ خود بھوکے رہیں دوسرے کو کھلا دیں. نہیں، اگر اتنا ہے کہ دوسرے کا حصے کا نہیں تو اس میں سے آدھا کر لیں. تھوڑا آپ کھا لیں، تھوڑا اس تک پہنچا دیں. اخلاق کاش کہ ہماری زندگی کی بنیاد ہو سکے اور ہو جائے تو یقین مانیے ہم سے اچھے لوگ ملنا مشکل ہے. پہلے بھی میں نے اچھائی کی بات کی تھی. مادری زبان میں ایک لفظ ہے جسے ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اور پھر میں اس کا ترجمہ کر دوں گی، ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی قوت ہے، ڈائیورسٹی طاقت بھی ہو سکتی ہے. ڈائیورسٹی اختلاف نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھنے کا نام ہے. تو یہ زندگی کو وسیع کرے گا، طاقتور کرے گا، کمزور کبھی نہیں کر سکتا. وقت کے جبر کو ماننے والے لوگ بے انصاف اور خوف زدہ معاشرے کی پیداوار ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہوئے شرم آئی بھی تو بھی جھجک نہیں رہی ہوں کہ ہم ایک انتہائی خوف زدہ معاشرہ ہے. ہماری زندگی کا آخری فیصلہ یہ ہے لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی خاطر جیے تو یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. آئیے کچھ سال اپنے لیے جی لیتے ہیں. آپ کے صبر، آپ کی عنایت، آپ نے مجھے جو اعزاز دیا، جو وقت میرے لیے مہیا کیا، میں بہت ممنون ہوں اس کی، بہت ممنون ہوں. خاص طور پر آپ کی، آپ کو کہیں پہنچنا تھا اور دیر ہو گئی ہے. میں آپ سب کی بہت ممنون ہوں. اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب میں نہ دے سکوں تو میں حاضر ہوں.